अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। यकीन नाज़रीन किराम, आपकी सुबह का खूबसूरत आगाज़ हो चुका है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके आज के दिन को आपके लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत बनाए, आपको हर कदम पर कामयाबियाँ अता फ़रमाए, ज़िंदगी की हर मुश्किलात से आपको निजात अता फ़रमाए, परेशानियाँ दूर फ़रमाए और ख़ुसूसन मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमारे हाल पर अपना करम फ़रमाए और हमारे साथ रहम करम का मामला फ़रमाए, इस मुल्क की जो माशी और दीगर परेशानियाँ उसको दूर फरमा दे और इसे अमन का गहवारा बना दे, खुशहाल बना दे और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं किया करें, खुले दिल के साथ दुआ किया करें। अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनने वाला है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं वो कोई आम बात नहीं है, कोई आम मौजू नहीं है। वो मौजू है जो मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान का बुनियादी अकीदा है, बुनियादी अकीदा जिसे ख़त्म नबूवत कहा जाता है। और ये वो अकीदा है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ख़ुद बयान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ताला ने ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि हमने आपको जब भेजा क्योंकि इंसानियत की रहनुमाई के लिए और उसकी रुश्द व हदायत के लिए अल्लाह ताला ने जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का एक अज़ीम सिलसिला वज़ा फरमाया था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आकर मुकम्मल होता है। ये ख़त्म नबूवत का ताज जो है हमने आका अलैहिस्सलाम के सर पर सजा दिया और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, ज़ुबान नबूवत से फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये बड़ी वजाहत के साथ और इस पर उम्मत के इजमा है, सहाबा किराम ने इसकी खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, किरदार अदा किया है, फिर पूरी उम्मत के इस पर इजमा है और क़यामत तक ये इजमा है कि आका अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। कोई ये अकीदा अगर रखता है तो दायरे इस्लाम में नहीं रह सकता, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। और अगर बात की जाए खुसूसन पाकिस्तान की, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके जो 73 का आइन है उसके अंदर लिखा गया है कि इसकी जो तमाम कवानीन की शिक्कियाँ होंगी वो इस्लाम के मुताबिक होंगी, इसका सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत होगा। उसी कुरान और सुन्नत के लॉ के मुताबिक 7 सितंबर 1974 के अंदर ये करारदाद, ये कानून पास कर दिया गया, जो ख़त्म नबूवत का गद्दार होगा वो कुछ और तो कहलवा सकता है, मुसलमान नहीं कहलवाया जा सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। जो ख़त्म नबूवत का अकीदा रखेगा वही मुसलमान होगा और ये बुनियादी अकीदा है ख़त्म नबूवत का। और इसी पर बात करेंगे, अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या और ये मनसब नबूवत है क्या था और सहाबा किराम ने क्या इसकी खातिर किरदार अदा किया, उम्मत के इजमा इस पर क्या रहा, हमारी बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी और ये सितंबर का महीना, सितंबर का पहला अशरा जो है हमसे क्या तकादा करता है, हमने कैसे तजदीद अहद करनी है, इस पर इस सारे मौज़ूआत में बात भी करेंगे। और हमारे साथ बात करने की जो आज मेहमान शख्सियात स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ करवाता जाऊँ। आज हमारे साथ हमारी खुशबख्ती है, हम आगे इनको कुवैत से हम लेते थे और उनसे वहाँ से गुफ्तगू इनसे इस्तेफादा करते थे। इल्मी और फ़िक्री तौर पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं अल्लामा सैयद हाफिज़ हबीबुल्लाह शाह बुखारी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ हमारे प्रोग्राम का अक्सर हिस्सा होते हैं, आप इनसे इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू सुनते हैं और माशरे के सुलगते मौज़ूआत पर हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। डॉक्टर पीर तारक शरीज़ादा साहब, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी वक़्त इनायत फरमाया और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लामा सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी साहब, जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इतनी वजाहत के साथ फरमा दिया कि हमने आपको ख़त्म नबूवत का ताज सजाकर आपको इस कायनात में भेजा और ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कसर नबूवत की वो आखिरी ईंट हूँ जिसको लगा कर कसर नबूवत को मुकम्मल कर दिया और मेरे ऊपर लाकर नबूवत का सिलसिला जो इसको ख़त्म कर दिया गया। ये तो मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या, इसको ज़रा अपने अल्फाज में नाज़रीन के लिए आसान बनाकर पेश कर दीजिए ताकि हम समझ सकें अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या और हमारे इस पर जो ईमान लाना क्यों लाजिम करार दे दिया दीन ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आपका और आपके इदारे का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इंतहाई बाबरकत और मौके की मुनासबत से ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और फिर मुझे इसमें गुफ्तगू करने के लिए
یہ سعادت بخشی ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام میں شریک ہوں. جزاکم اللہ خیر. جیسے آپ نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. جی. سب سے پہلے تو لفظ عقیدہ کو ہی آپ لیں. لفظ عقیدہ جو ہے نا عقد سے نکلا ہوا ہے. عقد یعنی بہت ساری چیزوں پر عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. عقد زواج جیسے شادی کے بندھن کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے. تو عقد کا مطلب گھیرا لگانا, ہاں جی, کسی چیز کو باندھ دینا کسی چیز کے ساتھ. اور اس کے اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے اٹل اور پختہ نظریات, خیالات, ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب انسان کے جیسے خیالات ہوں گے, بنیادی نظریات ہوں گے, پھر ویسے ہی انسان کے اعمال بھی ہوں گے. اس لیے اسلام جو ہے وہ ایسا پاکیزہ دین ہے کہ اس نے سب سے پہلے عقائد پر ہی آ کر بات کی. انسانوں کی اصلاح کی تو عقائد سے اصلاح کی, کیونکہ عقیدہ صحیح ہو جائے تو ظاہری بات ہے پھر انسانوں کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے, اور اس کے بعد جو ہے عقیدہ رسالت ہے, عقیدہ نبوت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جب مبعوث کیا گیا, جیسے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام پڑھا ہے, تلاوت کیا ہے, اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا. آپ حیران ہوں گے, قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر دیا تھا. تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی خصوصی جو ہے وہ میٹنگ بلا کر اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں ختم آپ کو نبوت کے تاج پہنا کر آپ کو دنیا میں مبعوث کر دوں اور آپ اپنی نبوت کا ڈھنکا بجا رہے ہو, اعلان کر رہے ہو, عقیدہ توحید سنا رہے ہو, اسی اثنا میں اسی وقت میرے آخری رسول آ جائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا آپ نے اپنی نبوت کے تاج اتار دینے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے, تم نے ان کے مددگار بن جانا ہے. یعنی آپ دیکھیں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو میثاق کے ساتھ, یعنی لفظ میثاق کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی اور میثاق یعنی پختہ عہد کو کہا جاتا ہے, پختہ معاہدے کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اقررتم, یعنی پھر اقرار کروایا جا رہا ہے, کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں یقین جانے کہ یہ تو تصور نہیں تھا کہ انبیاء سے یہ تصور کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ پختہ وعدہ لے رہا ہے تو وہ کہتے کہ نہیں ہم اقرار کرتے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں یہ بات کی. اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض کوئی نبی یہ کہتا کہ ہم اس کا اقرار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج ہی نہ پہناتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ختم نبوت کے حوالے سے. پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ پہلا پارہ جو ہے سورہ البقرہ, اس کے ابتدائی آیات آپ دیکھیں, اس کے اندر ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کر دیا. یعنی آپ دیکھیں نبوت کا جو مقصد ہوتا ہے نا, یا رسالت کا مقصد ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کی جائے, انسانوں کے غلط عقائد, نظریات, خیالات ان کی اصلاح کی جائے. پہلے انبیاء آتے رہے تو جیسے ہی ان کا یعنی کہ وقت گزر جاتا یا کچھ عرصہ دراز گزرتا تو ان کے پیروکار جو تھے وہ رستے سے بھٹکتے, تو پھر نئے نبی کی ضرورت پڑتی. یا پھر جو ان پر کتاب نازل کی گئی, جو شریعت نازل کی گئی, اس کے اندر کچھ لوگ آ کر رد و بدل کرتے یا ان کے احکامات کو بلا دیتے, تو پھر نئے نبی کی ضرورت پڑتی. لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نبوت اور رسالت عطا کر کے بھیجا گیا, اور پھر ایسی کتاب عطا کر کے بھیجی گئی کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ تحریف نہیں ہو سکتی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا. خود اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ خود محافظ تحفظ ختم نبوت کا تحفظ خود کر رہا ہے. پہلا محافظ ختم نبوت کا خود اللہ رب العزت ہے. ڈاکٹر صاحب کو شرکت گفتگو کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اسلامی لٹریچر کو, تقریباً 100 کے قریب قرآنی آیات اور 210 کے قریب جو احادیث
پیغمبر جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے دلالت کرتی ہیں، اور یہ نصوص ہے ہمارے پاس جو ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کس قدر ضروری ہے، بنیادی عقیدہ ہے یہ، جس نے شاہ صاحب نے بیان فرمایا۔ لیکن یہ بنیادی عقیدہ تو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا کہ مسلمانوں پر لازم ہے، لیکن یہ دوسری اقوام ہے، دیگر مذاہب ہیں، ان کے لیے کیوں لازم ہے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی مانے؟ اور اس میں کیا عقلی دلیل ہے؟ کوئی اس میں بھی کوئی خاص کوئی اس میں نکتہ ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد آپ کی ساری ٹیم کے لیے، بہت شکریہ، دعا اور ہدیات کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ایک ایسے عنوان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی کہ جو بہت ہی زندگی کے قریب ہے، اور بالخصوص بین الاقوامی تناظر میں بھی لمحہ موجود کے اندر اور پاکستان کے تناظر میں لمحہ موجود کے حوالے سے اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور وہ جو تکلفات سے بالا تر ہو کر براہ راست جو اس کا حقیقی چہرہ ہے، اس کا جو حقیقی تشخص ہے، اس نظریے کا، اس عقیدے کا، عقیدے کی شک کا، اس کا ابلاغ ہونا چاہیے، اور بالخصوص نوجوان نسل تک اس کو جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور انہیں یہ بتایا، ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ 1974 کی اس زمانے کے اندر چند مذہبی قوتیں جو تھیں ان کا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ امت کا ایک تسلسل اور اجماع اس کے ساتھ موجود ہے، اس کی گواہی موجود ہے، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ انبیاء و مرسلین کی ساری تعلیمات کا تسلسل اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیے، امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء و مرسلین آئے ان کی تعلیمات میں دیگر خوبیوں کے ساتھ 3 نکات ہمیشہ ان کی تعلیمات اور ترجیحات کا حصہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو ہر نبی کا بنیادی جو تقاضا تھا اپنی امت سے، تبلیغ کے حوالے سے، رشد و ہدایت کے حوالے سے، وہ ذات والا صفات اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے حوالے سے جو تصورات ہیں، یعنی توحید خالص کا ابلاغ لوگوں کو کرنا، اللہ کی وہ جو خالص توحید ہے اس سے روشناس کرانا، تمام انبیاء کی تعلیمات کا حصہ رہا۔ پھر دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کا حصہ یہ رہا کہ انہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے محنت کی، انہیں ترغیب دلائی۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اس آخری نبی کی آمد کی بشارت دی، اور اس کے لیے نہ صرف بشارت دی بلکہ ذہنی طور پر تیار کیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ، تم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہو جسے اس آخری نبی کا زمانہ میسر آئے تو ہاں سبحان اللہ، بے شک جناب مسیح علیہ السلام کی نسبت سے براہ راست جو ہے وہ بشارت قرآن حکیم کی زینت ہے، اس کا حصہ ہے، اس پہ گواہ ہے۔ اور اسی طرح تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے اپنے تعلیمات کے اندر اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو آخری نبی کی آمد کی خبر بھی دی، اور اس کے لیے ان کو ذہنی طور پر تیار بھی کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تسلسل جو تمام انبیاء کی بشارتوں کا حصہ تھا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے جیسے آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ بیان کرنے سے اس کی اہمیت اور بڑھتی ہے کہ 100 سے زائد آیات، وہ قرآن حکیم جو کلام کامل ہے، جس کے اندر ایک دفعہ بھی کسی بات کا حوالہ بیان کر دینا جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ اس عقیدے کی، عقیدہ ختم نبوت کی، خود اللہ رب العزت کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے کہ 100 کے قریب آیات مقدسہ جو ہیں ان میں اشارتاً کنایتاً کسی نہ کسی انداز میں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک اساسی عقیدہ ہے۔ پھر رسول رحمت کے اپنے فرامین میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جیسے آپ نے بھی حضور کی احادیث جو ہیں ان کو بیان فرمایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم آقا کا جو معمول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجت الوداع سے جب حضور کی واپسی ہوتی ہے تو وادی جفا ایک مقام ہے، وہاں پر حضور موجود ہیں، رات پڑاؤ ہوتا ہے، اور حضور خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور کے دونوں جو دستائے کرم ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ 2 سونے کے کڑے موجود ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ سونے کے کڑے دیکھ کر اپنے ہاتھوں میں میری طبیعت کے اندر ایک اضطراب سا آتا ہے، بے چینی آتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں خواب میں ہی وحی کے ذریعے مجھے یہ القاء کیا جاتا ہے کہ میں ان کے اوپر کچھ کلمات مقدسہ پڑھ کر پھونکوں۔ حضور پھونکتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کڑے جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضور یہ خواب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اصحاب کو وہ خواب سناتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اس کی تعبیر بھی بیان کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے، مجھے یہ تعبیر اس کی بتائی گئی ہے کہ میرے امت کے اندر، میرے ماننے والوں میں، میرے ماننے والوں کے بھیس میں کچھ لوگ
ایسے ہوں گے، دو لوگ جو ہیں وہ ایسے آئیں گے جو ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکہ ڈالیں گے عقیدے کے اوپر، گویا دو جھوٹے نبی ہوں گے۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث سے یہ براہ راست ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے نبی آئیں گے اور ہر جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دو لوگ ہیں ان میں ایک مسیلمہ کذاب جو تھا وہ جو یمن سے تھا، اور اسود انسی جو تھا وہ یمن سے تھا، اور جو مسیلمہ کذاب تھا وہ یمامہ سے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں بتایا۔ آپ یہ دیکھیں اصحاب رسول سے زیادہ بہتر تو دین کی تفہیم کسی تک نہیں ہو سکتی نا، ان سے بہتر کون دین کو سمجھ سکتا ہے جو خود براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات میں جو ہے وہ دین کی تربیت حاصل کی، تعلیم حاصل کی، دین کا فہم حاصل کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اصحاب رسول میں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کا معاملہ مرحلہ آیا تو اس کا غم اتنا گہرا تھا ہمارے اوپر کہ اصحاب رسول کے چہرے پر حضور کی وہ جو مسکراہٹ کی سنت تھی وہ غائب ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ غم و اندوہ کی کیفیت بہت دنوں تک قائم رہی، جب اسود انسی کے مرنے کی خبر آئی، واصل بجہنم ہونے کی خبر آئی، تو یہ عہد صدیقی میں وہ پہلی بشارت تھی جس نے اصحاب رسول کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کو بحال کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اصحاب رسول اگر اس کو واصل بجہنم ہونے پر یہی اصل میں یہی ڈاکٹر صاحب عشق رسالت ہے، اور یہی بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا جو مسلمانوں کے لیے اساس ہے، جو بنیاد ہے کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے وہی مسلمان ہو سکتا ہے، جو ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس پہ واضح طور پر دین اسلام نے کلیئر کٹ جو ہے، واضح طور پر بین جو ہے ثبوت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ جو ختم نبوت کا ماننے والا ہوگا وہی مومن ہوگا، وہی ایمان والا ہوگا۔ اور پاکستان کی تاریخ ساز اسمبلی نے یہ 7 ستمبر 1974 کو یہ بھی تاریخ ساز فیصلہ سنا دیا تھا، پاکستان کی دھرتی سے پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا، یعنی پاکستان کے اندر لکھ دیا گیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ اسلام کا بھی منکر ہے، وہ آئین پاکستان کا بھی منکر ہوگا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آ کے علماء اکرام سے مزید جانیں گے عقیدہ ختم نبوت ہم سے کیا متقاضی ہے، ہم سے کیا تقاضے رکھتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے علامہ حبیب اللہ بخاری صاحب اور ڈاکٹر طارق شہزادہ صاحب ہماری بڑی بہترین طریقے سے رہنمائی فرما رہے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت ہوتا کیا ہے اور اس کی خاطر ہمیں کیا قربانیاں دینی ہوں گی اور صحابہ کرام نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ بخاری صاحب جانیں کہ بخاری صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئیاں فرما دی تھیں کہ میری بعد نبوت کے دعوے کرنے والے ہوں گے، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کس بدبخت انسان نے کیا تھا اور اس کے خلاف صحابہ کرام نے کس طرح کردار ادا کیا؟ کیونکہ صحابہ کے کردار ہمارے لیے قرآن پاک نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کا کردار تو ہمارے لیے مشرع راہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو جو پہلا میں سمجھتا ہوں جھوٹا مدعی نبوت تھا وہ کون تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کے بارے میں پیشگوئی کی تھی؟ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے یعنی کس نے دعویٰ نبوت کیا، اس سے پہلے جیسے کہ پیرزادہ صاحب نے بھی وہ حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ اس امت میں ایسے 30 کے قریب لوگ آئیں گے، 30 کذابون کلہم یدعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ یعنی غمان کرے گا، یعنی دعویٰ تو کرنا بعد کی بات، غمان کرے گا، اس کا خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بلکہ اس سے پہلے اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا قربانیاں دی، تو آپ دیکھیں جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ صحابہ سے زیادہ کس کو دین کا فہم تھا، کہ جو خود براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ ظاہری بات ہے براہ راست انہوں نے یہ احادیث سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا العاقب الذی والعاقب لیس الذی بعدہ نبی، کہ میرا نام عاقب ہی ہے، اور عاقب کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ پھر آپ نے جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا تھا
کہ لو کانا بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ پھر بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون، لیکن لا نبی بعدی، کہ آپ میرے نزدیک مقام و مرتبے کے لحاظ سے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کی نسبت تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یعنی کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے وارث یہ ہیں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واضح طور پر یہ احادیث بیان کر دی، اور ان احادیث کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹل پختہ نظریات اور خیالات یہ بن چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسیلمہ کذاب نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ نہیں میں نبی ہوں، تو صحابہ کرام نے بلا جھجک یعنی کہ کوئی تردد ہی نہیں کیا، جناب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی تردد نہیں کیا، آپ نے فوراً اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر آج بھی کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف ہمارا نظریہ خیال کیا ہونا چاہیے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے یہ ختم نبوت کی احادیث سنی ہے وہیں سے صحابہ کرام نے یہ بھی احادیث سنی تھی المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہاں پر اعلان جنگ ہو رہا ہے، اعلان جہاد ہو رہا ہے، تو کس وجہ سے؟ یعنی صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا کہ جو بھی ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ نظریہ خیال رکھے گا یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس لحاظ سے اس کے خلاف جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا تو اس کے خلاف جہاد کریں گے، اور پھر جہاد کیا گیا اور مسلمانوں نے اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، بلکہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھی ہے ختم نبوت کے اوپر جانیں قربان کرنے کے لیے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جیسے آپ نے کہا کہ آج بھی ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ اسوہ ہے، وہ قدوہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ بالکل شاہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ 1450 سال کا تسلسل دیکھ رہے ہیں، پوری امت کے اجماع ہے اس پہ، پوری امت نے اجماع کر کے دکھایا کہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کے خلاف جہاد ہی ہوگا، ان کے خلاف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کھڑے ہونا ہوگا پوری امت کو، اور ایسے جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور ان کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈاکٹر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے پاکستان، اور یقیناً آقا علیہ السلام کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا جانے والا ملک ہے، اور یہ اعزاز بھی اسی کو حاصل ہوا کہ پاکستان کی تحریک ساز اسمبلی نے پہلی بار یہ فیصلہ دیا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جس نے آپ کہتے تسلسل تھا انبیاء کرام کا، تو ایک صدی کی تقریباً علماء کرام کی تحریک تھی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، اہل تشیع، اور حتیٰ کہ خانقاہوں کے جو مشائخ تھے ان کے کردار بھی اس میں شامل تھا۔ انہوں نے جس نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر کردار ادا کیا، کچھ اسمبلی کے اندر لوگ موجود تھے، کچھ اسمبلی کے باہر تھے، کسی نے تحقیقی کام کیا، کسی نے علمی کام کیا، کسی نے لٹریچر کا کام، کسی نے سیاسی آواز اٹھائی، الحاصل کا جس نے بھی اس میں کردار اپنا ادا کیا، سیاسی طور پر بھی اور دینی طور پہ بھی، سب نے اپنا کردار ادا کر کے منوا لیا اس چیز کو۔ اور یہ کیوں نہ منوایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دین کا بنیادی عقیدہ تھا، قرآن کی تعلیمات تھیں، حدیث کی تعلیمات تھیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ 7 ستمبر کا دن جو ہے، یہ ستمبر کا مہینہ، یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ یہ ہم جو بحیثیت مسلمان آقا کے نام لیوا ہیں، ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ دیکھیں ختم نبوت جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق نبوت کے ساتھ ماننے کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی تسلیم کرنا جو ہے، یہ شرف تو اللہ رب العزت نے چرند پرند جاندار حیوانات نباتات ان کو بھی عطا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بطور کلمہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا انسلاک، آپ کی جڑت ہی ختم نبوت کے عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور وہاں سے آپ کا گویا اپنے رسول کے ساتھ تعلق قائم ہونا شروع ہوتا ہے۔
سو جیسا کہ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا، آپ یہ دیکھیں کہ اصحاب رسول کے فرداً ساروں کی سوانح جو میسر ہے، جو احوال میسر، آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو خبر ہوگی کہ جس وقت مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا جا رہا تھا تو کسی ایک صحابی رسول نے بھی کوئی وقت کی مصلحت، کوئی اس زمانے کا تقاضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کے منظرنامے سے کوئی رعایت کشید نہیں کی۔ کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی اس کو چند دن کے لیے، چند ہفتوں کے لیے موقوف کر دیا جائے، بلکہ عالم یہ تھا کہ ہر صحابی رسول جو ہے وہ اس کے اندر پوری وارفتگی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس انداز میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، اور ہر ایک کو ایک ہی دھڑکا تھا کہ کہیں میں اس فضیلت اور اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں کہ یہ جو ایک عظیم الشان مارکہ ہونے جا رہا ہے، یا جو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا ایک اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تسلسل ہر زمانے کے اندر، کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں اس دین رحمت کو ماننے والے، اس کی آغوش میں سانس لینے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہیں، انہوں نے اپنا ہر زمانے میں اس میں حصہ ملایا ہے، لیکن وہ کچھ خوش نصیبیاں منفرد ہوا کرتی ہیں جو کچھ خطوں کے ساتھ، کچھ آبادیوں کے ساتھ، کچھ اقوام کے ساتھ مخصوص کر دی جاتی ہیں۔ اللہ ان کا چناؤ عالم ارواح میں کر چکا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحمدی تعالیٰ بطور پاکستانی میں اس پہ جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ نے اس زمانے میں ماضی قریب کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے جو عزت پاکستان اور پاکستانیوں کے سر اللہ نے رکھی ہے وہ ہمارا ہی الحمدللہ امتیاز ہے، اس کے علاوہ کہیں اور اس کا سبب کیا آپ یہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں دنیا بھر کے اندر، پاکستان کے اندر اس فتنہ کیونکہ ہمارے بالکل قریب سے ہی اٹھا تھا، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ خبر تھی، ہم اس کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، ظاہری طور پر اس کا زیادہ نقصان بھی ہمیں ہو رہا تھا، بالکل، تو اس لیے ہمارے نوجوان، ہمارے جو لوگ تھے ان کے ذہن پراگندہ کیے جا رہے تھے، انہیں کنفیوز کیا جا رہا تھا، تو اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری اولین درجے کی تھی، اور کما حقو ہمارے زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے اس کا بڑا دانشمندی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ، اور ہر محاذ پہ جیسا آپ نے کہا کہ کوئی محاذ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جہاں کوتاہی نظر آتی ہو یا کمزوری نظر آتی ہو، سب نے پورے جذبے اور حکمت دونوں کے ساتھ، جذبے بھی تھے اور جذبات بھی تھے اور حکمت بھی تھی، ان تینوں کے ساتھ انہوں نے اپنا قدم بڑی خوبصورت بات کی، جذبے، جذبات اور حکمت۔ اور جب ہم یہ تاریخ پڑھتے ہیں شاہ صاحب، اس میں ایک بڑا خوبصورت منظر تھا جب علماء کرام نے تیاری کی اس کی، پوری کیس کی، اور جب یہ کیس قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا تو کچھ تو علماء نے تیاری کر کے دی، کچھ اندر پیش کر رہے تھے، کچھ لوگ جو علماء تھے باہر بیٹھے وہ دعائیں کر رہے تھے درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ کے، تو جو بات آپ نے کی جذبہ بھی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جذبات بھی تھے اور حکمت بھی۔ 25 مئی کو جو ہے یہ قرارداد پیش ہوئی، 25 مئی سے 7 سپٹمبر تک آپ اگر اس کی کیلکولیشن کریں نا تو کتنے دن بنتے ہیں۔ ہمارے پاس ختم نبوت پہ کام کرنے والے ایک بزرگ جو اس تحریک کا بہت ہراول دستہ تھے، انہوں نے مجھے بتایا، مولانا عبدالستار نیازی کی میں بات کروں، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ تک اس قرارداد کے پاس ہونے، قانون کے بننے کے بعد سے لے کے جب میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ لگ بھگ 300 کے قریب ایسے صالحین اور علماء میرے رابطے میں ہیں جو اس مجلس میں یا اسمبلی میں موجود نہیں تھے، لیکن وہ حالت اعتکاف میں تھے، اتنے دن تک اعتکاف کی حالت میں رہے کہ پروردگار اس امت نے ایک معاملہ جو ہے اس کو چھیڑا ہے تو اس میں ہمیں سرخرو فرما، ہماری نصرت فرما، تو یہ جو انہونی مدد آتی نظر آتی ہے نا اس میں، اس کے پیچھے ان لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ بالکل صحیح آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی اور کہا جاتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز، اس میں جس طرح سیاسی جو لوگوں نے کردار ادا کیا، مذہبی کردار ادا کیا، علمی تحقیقی، ہر کسی نے روحانی طور پہ اپنا کردار ادا کیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو اس کو شفاعت کا میں سمجھ درجہ ملے گا اور شفاعت کا مقام ملے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، اور میں سمجھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تم نے میری ختم نبوت کی خاطر کردار ادا کیا تھا۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت چلی تھی، اس میں کتنے مسلمانوں کا خون بہا تھا، کتنے مسلمانوں نے شہادت کا رتبہ جو ہے اس کو حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ فراہم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہادت کے رتبے فائز ہو کر ہمیں یہ میسیج دیں گے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی ختم نبوت کی خاطر قربانیاں دے کر یہ قانون پاس کروایا تھا، تم کتنا کہ اس کے رکھوالے بنتے ہو، تم اس کی خاطر کتنی قربانیاں دیتے ہو۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آج کا نوجوان، کیونکہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بات بھی کی کہ نوجوانوں کے اوپر ٹیگ کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہن جو ہیں وہ اس وقت پختہ نہیں ہوتے کہ ان کو ڈی ٹریک کر لیا جائے، ان کو کسی نہ کسی بہانے سے عقیدے کے اندر الجھا دیا جائے، تو کس قدر ضروری ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ختم نبوت کے ساتھ وابستہ کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عشق ہے اس کو ساتھ جوڑ کر
ان کو ختم نبوت کا جو ہے سپاہی بنایا جائے، اور ہم سے جو آج کا دن تقاضا کر رہا ہے، اور اس ستمبر کا مہینہ ہم سے بحیثیت پاکستانی مسلمان ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ جس خاطر ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ کیسے کھڑے ہونا ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ تو ہم عقیدے پر بات کریں گے تو جیسے آپ نے کہا نا 100 آیات جو ہیں ڈاکٹر صاحب نے پیش کی کہ 100 آیات ہے قرآن مجید کی اور بہت ساری احادیث ہیں، بلکہ میں تو حقیقت یہ بات کرنے لگا تھا آغاز میں ہی کہ 100 آیات جو ہیں وہ 100 آیات نہیں بلکہ پورا قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جو میں نے آیت پیش کی تھی، پھر اس کے علاوہ میں سورہ بقرہ کا حوالہ جو دینے لگا تھا نا، وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا اس میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم ہی دینی چاہیے۔ پہلا ہی رکوع اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عقائد کی بات ہی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ وَمَا أُنزِلَ من قبلک والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، اور کہا کہ جو آپ سے پہلے کے کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لائیں، اور کیا اس کے بعد کیا کہا جو آپ کی طرف نازل کی ہے اس کے بعد فوراً کہا ہوا بالآخرۃ، یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوں گے، آخری یہ پورا قرآن مجید جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے وہ بالآخرۃ، آخرت کے دن پر ہے۔ تو اگر کسی نبی کا تھوڑا بہت بھی ہونا ہوتا تو یہ تعلیمات ہمارے نوجوانوں تک پہنچانی چاہیے۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تحریک ختم نبوت کی، تو یقین جانیں ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا، وہ 25 مئی کو لے کر تو 7 ستمبر تک یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، کافی عرصہ بڑا، کافی عرصہ، اور پھر وہ عام ایام نہیں ہے۔ بالکل ایسی علماء کی جو قربانیاں ہیں نا وہ صرف بحث مباحثہ نہیں ہوتا رہا، صرف اسمبلی کے اندر گفتگو نہیں ہے، بلکہ یقین جانے جیسے آج بھی اس کے حوالے سے یا جیسے ہی آغاز ہوا اس جھوٹے مدعی کا تو سرپرستی کنہوں نے کی ہے؟ اغیار نے سرپرستی کی، تو اس وقت بھی، اور جب یہ پاکستان کے اندر بات چلی نا تو اس وقت بھی بہت زیادہ دباؤ تھا، بالکل ہاں جی، اور اس وقت کی گورنمنٹ پہلے تو اس دباؤ میں آئی ہے، اور علماء کے اوپر بڑی سختیاں آئی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، اور بڑے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، علماء کو جیلوں میں بند کیا ہے، بلکہ بہت سارے علماء کو سزائے موت، جیسے نیازی صاحب کا ذکر کیا، نیازی صاحب کو سزائے موت ہو گئی تھی اس تحریک کے اندر، تو بعد میں منسوخ ہوئی ہے، بہت سارے علماء کو ایسے ہوا۔ تو بہرحال اس میں یہ علماء نے بہت قربانیاں دی۔ آج ہمیں بھی ان ذمہ داریوں کا احساس اور ادراک کرنا چاہیے کہ آج ہم جو ہے وہ سمجھے بیٹھے صرف عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرنے کے بعد ہم بس یعنی کہ فارغ ہو گئے یا اپنی ذمہ داری ہم نے ادا کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے وہ محنت کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تو ہمیں محنت کرنی ہے، کیونکہ حملہ آور جو ہوتا ہے وہ اتنی محنت نہیں کرتا، دفاع کرنے والے کو زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقین جانے آج ہم مثلا شہروں میں بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں لیکن دیہاتوں میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، جی بالکل، اور غریب لوگ آج کل جیسے مہنگائی کا سیلاب ہوا، دعا جیسے آپ نے بھی کی ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے پاکستان کے حالات کو سازگار کرے۔ ان حالات کے اندر دیہات کا جو ماحول ہے نا جی، جہاں پر لوگوں کو اپنے یعنی کہ رزق روزی اور کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوا، وہاں پر جا کر ان کو عقائد کی بات جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں، اور ان کو لالچ دے کر روٹی کا اور معاشی استحکام کا ان کو یعنی مرتد کیا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان دیہاتوں میں بھی جا کر کام کریں، لوگوں کو، نوجوانوں کو اویئرنس دیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا چیز۔ ہاں جی، اگر ہم اس پر مریں گے تو جیسے آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، ہاں جی، اور اگر اس سے خدا نہ خواستہ کوئی نوجوان جو ہے وہ منحرف ہو جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر جیسے اس وقت کے ہر طبقے نے کہ علماء سے لے کر سیاستدانوں سے لے کر یعنی خانقاہوں میں ہر جگہ پر کوئی ایسی تاجروں نے، یعنی اسی طرح آج بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جہاں پر علماء کی ذمہ داری وہاں تاجروں کی ذمہ داری، وہاں پر خانقاہوں کی ذمہ داری، وہاں پر مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر اپنا اپنا کردار ادا کریں اور عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے جو ہے لوگوں کو اویئرنس دیں اور بتلائیں کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے شروع میں یعنی کہ شروع نہیں ہوا تھا تو بات کر رہے تھے کہ کچھ عقلی دلائل بھی ہوتے ہیں
ہمارا دین اسلام تو ایسا پاکیزہ دین، عام لوگوں کے سامنے، دیہاتی لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھے کہ دیکھیں ہمارے دین اسلام تو ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مکمل دین بنا کے بھیجا، مکمل دین۔ تو اس میں قربانی کا ایک ہمارا تہوار آتا ہے، ہاں جی، ہمارا شعار آتا ہے، اس میں جانور قربان کیا جائے۔ جی بالکل۔ تو اسلام نے تو اس کی شرائط بیان کی ہیں، اللہ، اور اس کے عیوب سے، نقائص سے پاک ہونا جو ہے وہ بتایا گیا کہ اگر اس کے اندر کوئی ایک عیب بھی ہوگا وہ قربانی جانور نہیں لگے گا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو نبی تو اپنی قوم کا جو ہے نا جی وہ خوبصورت ترین انسان ہوتا ہے ہر لحاظ سے، بالکل ذاتی طور پر بھی، یعنی کہ جو صفاتی طور اوصاف پر بھی، ہیں انبیاء اوصاف کے، ہیں، ان کو بیان کیا ان جائے، کو بیان ہی نہیں کر سکتے ہم بہرحال، بالکل۔ لیکن یہاں پر تو کیا ہے، بالکل۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے تو اس کو نبوت کا منصب عطا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ تقابل ہی نہیں کیا جا تقابل ہی نہیں ہے۔ سکتا۔ جو رب ایک آنکھ سے محروم جانور کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، وہ کسی کو نبی کے طور پر منتخب کرتا ہے، یقیناً کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل میں بہت شکر گزار ہوں شاہ صاحب آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ یقیناً آپ نے ہمیں بتایا مسلمان رہتے ہوئے ہم نے خاتمہ بالخیر مانگنا ہے، تو اس کے لیے عقیدے کے ساتھ وابستگی، عقیدے کو سمجھنا، عقیدے کے ساتھ وابستگی اور اس عقیدے پر موت اللہ سے مانگنا، یہ کس قدر ضروری ہے، اور خصوصاً جو عقیدہ ختم نبوت کا ہو، آقا کی نبوت کے اوپر ہمیں ایمان لانا، اور وہ نبوت جو ختم نبوت ہے، جو آقا علیہ السلام کے اعزاز ہے، جو آقا نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پہ جو اللہ نے الگ قسم کی خصوصیات عطا فرمائی، فضیلتیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، ختم بہ النبیون کا جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہاں پہ۔ تو ختم نبوت کے ساتھ وابستگی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اگر ہر انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہی دعا کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں، اس نیت، اس جذبے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا، اور ہمیں محفوظ رکھنا ایسے فتنوں سے، ہماری آل اولاد کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شہر کے باسیوں کو، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھنا جو ختم نبوت کے حوالے سے آتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ختم نبوت کا دامن پکڑنے والوں کے ساتھ شمار کرنا، اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمانا جن کا خاتمہ بالخیر ہو اور اس عقیدے پر ہو کہ ہم آقا کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اور یقیناً ناظرین کرام، آج جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو ان اکابرین کے لیے، ان اسلاف کے لیے بھی دعا کیجئے جنہوں نے اس تحریک ختم نبوت کے لیے اپنی قربانیاں دی، اپنا دن رات ایک کیا، اور جنہوں نے پاکستان کی تاریخ ساز اسمبلی سے یہ تاریخ ساز فیصلہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے، اور سب کی کاوشیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔